नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा। और जब हमने फरिश्तों से फरमाया कि आदम को सजदा करो तो इब्लीस के सिवा सब सजदे में गिर गए, उसने इनकार कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो वक्त याद करें कि जब हमने फ़रिश्तों से फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा करो तो फ़रिश्तों के साथ रहने वाला इब्लीस, उस इब्लीस के सिवा सब फरिश्ते अपने रब के हुक्म पर अमल करते हुए सजदे में वो गिर गए। और इब्लीस ने ये कहकर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया कि मैं हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बेहतर हूँ। याद रखिएगा कि सजदाए तहियत, सजदाए ताज़ीमी, ये पिछली शरीयतों में, अगली शरीयतों में जायज़ था। और मलाइका ने जो सजदा किया था वो अल्लाह के हुक्म से किया था। और हज़रत सैयदना याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनकी अहलिया, उनके 11 बेटों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा किया, ये कुरान से पता चलता है। लेकिन याद रखिएगा कि हमारी शरीयत में गैर खुदा के लिए सजदाए तहियत हो, सजदाए ताज़ीमी हो, ये हराम है, इससे बचना ज़रूरी है। बाज़ नादान मज़ारात पर जाते हैं तो सजदे में गिर जाते हैं, बाज़ अपने पीरों के पास जाते हैं तो वो सजदे की हालत की तरह उनके पैरों में पड़े रहते हैं। तो ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए, इससे बचना चाहिए। बोसा देना अलग बात है, बिल्कुल सजदे की तरह माथा टेक कर उसी तरह रहना, ये ताज़ीमन भी हो तो ये मना है, ये हराम है, इससे बचना ज़रूरी है। आगे इरशाद फरमाया, फ़क़ुल्ना या आदम इन्न हाज़ा अदुव्वुन लक व लिज़ौजिका फ़ला युख़रिजन्नकुमा मिनल जन्नति फ़तशक़ा इन्न लक अल्ला तजूअ फ़ीहा वला तअरा व अन्नका ला तस्मअु फ़ीहा वला तदहा। तो हमने फरमाया, ए आदम, बेशक ये तेरा और तेरी बीवी का दुश्मन है, तो ये हरगिज़ तुम दोनों को जन्नत से ना निकाल दे, वरना तू मुशक्क़त में पड़ जाएगा। बेशक तेरे लिए जन्नत में ये है कि ना तू भूखा होगा और ना ही नंगा होगा, और ये कि ना कभी तू इसमें प्यासा होगा और ना तुझे धूप लगेगी। इस आयत का खुलासा ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, क्योंकि ये दुश्मनी शैतान ने करनी थी, पहली दुश्मनी उसने अल्लाह का हुक्म ना मान के सजदा किया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में बताया कि हमने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहले से बता दिया, ए आदम, बेशक ये तेरा और तेरी बीवी दोनों का दुश्मन है, तो ये तुम दोनों को हरगिज़ जन्नत से ना निकलवा दे और निकाल देने का सबब ना बन जाए। अगर निकल गए जन्नत से तो तुम मुशक्क़त में पड़ जाओगे, क्योंकि फिर जब मुशक्क़त कैसी, तो फरमाया कि अपनी ग़िज़ा और अपनी खुराक के लिए तुम्हें ज़मीन जोतने, खेती करने, दाना निकालने, पीसने और पकाने की मेहनत में मुब्तला हो जाओगे। बेशक तेरे लिए ये है कि जन्नत में तू भूखा ना होगा, और फरमाया कि जन्नत की नेमतें, तमाम की तमाम नेमतें हर वक्त तेरे लिए हाजिर होगी, और ना तू जन्नत में नंगा होगा, यानी जन्नत में तमाम लिबासात, तमाम मलबूसात फरमाया जन्नत में मौजूद होंगे। और फरमाया तेरे लिए जन्नत में ये भी है कि जन्नत में ना कभी प्यासा होगा और ना कभी जन्नत में, फरमाया कि जन्नत में हर किस्म की नहरें हैं, और जन्नत में तुझे धूप भी नहीं लगेगी, क्योंकि जन्नत में सूरज नहीं है। और अहले जन्नत, जो जन्नत में रहने वाले, वो दराज साए में होंगे। फरमाया कि अलगर्ज, हर तरह का ऐश व इशरत जो है वो जन्नत में मौजूद है, और उसमें मेहनत और कमाई करने से बिल्कुल अमन है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लिहाजा तुम शैतान के वसवसों से बच कर रहना। तो यहाँ पर एक बात उलमा ने लिखी इस आयत के ज़िमन में कि शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसका सजदा न करना और आपके साथ उसकी दुश्मनी
کی دلیل قرار دیا گیا۔ تو یہاں سے دشمنی کی وضاحت بیان کی گئی کہ اس نے دشمنی کیوں کی۔ دشمنی شیطان نے اس وجہ سے کی کہ جب شیطان نے یہ دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام پر اپنا انعام اور اکرام اتنا زیادہ کیا ہے، تو وہ شیطان حسد میں مبتلا ہوا، اور یہ حسد کرنا اس کی دشمنی کا سبب تھا۔ تو یاد رکھیے، دنیا میں بھی جو جس سے حسد کرتا ہے تو حسد کرنے کی وجہ سے وہ اس کا دشمن بنتا ہے، اور جب دشمن بنتا ہے تو پھر وہ اس کی ہلاکت چاہتا ہے اور اس کا حال خراب کرنا چاہتا ہے۔ تو یہاں سے 3 باتیں آپ یاد رکھیے گا۔ نمبر 1 کہ اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو فضل شرف عطا کیا ہے تو اس کی فضیلت کو تسلیم نہ کرنا اور اس کی تعظیم اور احترام کو بجا نہ لانا اور اس سے اعراض کرنا، یہ حسد اور عداوت کی سب سے پہلی دلیل ہے۔ اگر کوئی چیک کرنا چاہے کہ میرے اندر اگر کوئی سامنے والا عزت والا ہے اور اس کو عزت نہ دے تو گویا کہ اس کے دل میں اس کے لیے حسد ہے، تو یہ اس کی علامت کی پہلی دلیل ہے۔ دوسری بات کہ حضرت آدم علیہ السلام مشہور جنت میں رکھے گئے، جس کا قرآن مومنوں کو بار بار بتاتا ہے کہ جو قیامت کے دن نیکوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے بعد عطا کرے گا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بعض ایسے بھی غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ وہ کوئی دنیاوی باغ ہوگا اور اس میں دھوپ بھی ہوتی ہوگی اور وہاں بھوک بھی لگتی ہوگی، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وہاں نہ بھوک ہوگی، نہ لباس کی پریشانی ہوگی اور نہ وہاں پیاس کی پریشانی ہوگی۔ تو یاد رکھیے گا، حقیقی جنت میں ہی حضرت آدم علیہ السلام رہتے تھے۔ تیسری بات یاد رکھیے گا کہ جنتی نعمتوں کی بڑی اہمیت آپ نے بھی سماعت کیا۔ اللہ نے کیسا تعارف کیا جنت کا کہ وہاں کوئی مشقت نہیں ہے، جنت میں آرام ہی آرام ہے، جنت میں سکون ہی سکون ہے، وہاں اللہ کی ہر نعمت ہر چیز حاصل ہے۔ یہاں دنیا کے لیے کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا، کمانا پڑتا ہے، کھانا پڑتا ہے، پینا اور ہر چیز کے لیے تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ جنت میں ایسا کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ان آیات سے یہ پیغام ملا کہ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ نے بنائی مسلمانوں کے لیے جنت ہے تو ان نعمتوں کی قدر کرنے کے لیے ایسے کام بھی کرے اور شیطان کی پیروی دنیا میں ایسی نہ کرے کہ پھر شیطان کی پیروی کر کے وہ اللہ کی ان عظیم نعمتوں سے اپنے آپ کو محروم کر دے۔ اس لیے شیطان سے ہم وقت بچتے رہنا چاہیے۔ آگے سماعت کیجیے، اب شیطان نے حملہ کیسا کیا قرآن وہ بتاتا ہے۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ۔ تو شیطان نے اسے وسوسہ ڈالا، کہنے لگا اے آدم، کیا میں تمہیں ہمیشہ رہنے کے درخت اور ایسی بادشاہت کے متعلق بتا دوں کہ جو کبھی فنا نہ ہوگی۔ اب یہ دیکھیے کیسا اللہ کا نظام ہے۔ پہلے وہ بتایا گیا کہ جنت کا اللہ نے سب کچھ بتا دیا، شیطان نے وسوسہ بھی وہی ڈالا کہ ایسا یعنی ہمیشہ رہنے کے درخت کو اور ایسی بادشاہت کے متعلق بتا دوں کہ جو کبھی فنا نہ ہوگی۔ تو یہاں اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ وسوسہ آپ کے دل میں ڈالا کہ اس درخت سے جس سے اللہ نے منع کیا تھا، لیکن اس نے کیا کہا کہ آپ اگر اس درخت سے کھا لیں گے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام اندازہ لگائیں کہ جھوٹ بولنے کی ابتدا بھی شیطان نے سب سے پہلے کی، یعنی جھوٹ اس نے کتنا بڑا بولا کہ اس کو کھا کر دائمی زندگی حاصل ہو جائے گی اور ایسی بادشاہت مل جائے گی کہ جو کبھی فنا نہ ہوگی اور اس میں زوال نہ آئے گا۔ قرآن آگے کیا بتاتا ہے سنیے، فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ۔ تو ان دونوں نے یعنی میاں بیوی حضرت آدم علیہ السلام اور بیوی حوا نے اس درخت میں سے کھا لیا تو ان پر ان کے شرم کے مقام ظاہر ہو گئے۔ وہ جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے اور آدم سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی۔ جو مقصد چاہا تھا وہ نہ پایا۔ ابلیس نے جب وسوسہ ڈالا، حضرت آدم علیہ السلام اور بیوی حوا نے اس درخت میں سے کھا لیا، جیسے ہی کھایا جنتی لباس اتر گیا
اور قرآن کہتا ہے کہ ان کے شرم کے جو مقام اب تک ظاہر نہ تھے وہ ان پر ظاہر ہو گئے۔ تو اب دیکھیے کہ شرم و حیا کتنی بڑی چیز کہ فرمایا کہ فوراً وہ اپنے سطر کو چھپانے اور اپنے جسم کو ڈھانکنے کے لیے انہوں نے جنت کے پتے جو تھے اپنے اوپر چپکانے لگے، اور درخت سے کھا کر حضرت آدم علیہ السلام سے اپنے رب کے حکم میں جو لغزش واقع ہوئی، قرآن کہتا ہے انہوں نے اس سے جو مقصد چاہا تھا، مقصد کیا تھا؟ وہ شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا کہ ہمیشہ کی بادشاہت مل جائے گی، ہمیشہ دائمی زندگی مل جائے گی، تو اس کا مقصد قرآن کہتا ہے وہ نہ پایا اور اس درخت کے کھانے سے انہیں زندگی نہ ملی۔ یہاں رک کر میں ایک بات عقیدے کی بھی بتا دوں کہ یاد رکھیے گا کہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے اور یہ بالکل دلوں میں اور دماغ میں ہمارے راسخ ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام سارے اللہ کے نبی وہ کبیرہ گناہوں سے مطلقاً، یعنی ان سے ہو ہی نہیں سکتا، وہ معصوم ہے، اور گناہ صغیرہ کے عمدن ارتکاب، یعنی جان بوجھ کر بھی وہ کوئی گناہ صغیرہ کریں، اور ہر ایسے عمل سے کہ جو مخلوق کے لیے باعث نفرت ہو اور مخلوق خدا ان کے باعث ان سے دور بھاگے، ایسے افعال سے کہ جو وجاہت اور مروت کے اور معززین کے شان اور مرتبے کے خلاف ہیں۔ اللہ کے سارے نبی قبل نبوت اور بعد نبوت بالاجماع معصوم ہیں، یاد رکھیے گا، نبوت سے پہلے بھی نبوت کے بعد بھی بالاجماع سارے انبیاء معصوم ہیں، یہ عقیدہ ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، پھر اس کے رب نے اسے چن لیا تو اس پر اپنی رحمت سے رجوع فرمایا اور خصوصی قرب کا راستہ دکھایا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ زمین پر تشریف آوری کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی توفیق سے فوراً توبہ اور استغفار میں مشغول ہوئے، اور اللہ رب العالمین نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول کی اور فرمایا ان پر اپنی رحمت سے رجوع فرمایا اور انہیں اپنے قرب کا خاص راستہ دکھایا۔ آگے یہ تو بیچ میں یہ بات آئی، لیکن اب وہ جو جب درخت کھایا تھا تو پھر کیا ہوا، اب یہ والی آیت آ رہی، فرمایا قَالَ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ اللہ نے فرمایا تم دونوں اکٹھے جنت سے اتر جاؤ، تمہارے پاس باز کے دشمن ہوں گے، پھر اے اولاد آدم اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام سے جو لغزش جو عمدن نہیں تھی، صرف وہ مقصد جو تھا، فرمایا کہ جو لغزش صادر ہوئی اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے اللہ نے فرمایا جنت سے اتر جاؤ، اور فرمایا تم سب اپنی ذریت جو تمہاری پشت میں ہے اس کے سمیت تم جنت سے نیچے اتر جاؤ زمین کی طرف، اور فرمایا تمہاری اولاد میں سے باز کے دشمن ہوں گے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے قیامت تک، فرمایا دنیا میں ایک دوسرے سے حسد اور دین میں اختلاف کریں گے، پھر اس حسد اور اختلاف سے بچنے کا راستہ بھی اللہ نے بتا دیا، فرمایا اے اولاد آدم دنیا میں اگر تمہارے پاس میری طرف سے کتاب اور رسول کی صورت میں کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو وہ نہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں بدبخت ہوگا، کیونکہ آخرت کی بدبختی جو ہے وہ دنیا میں حق راستے سے بہکنے کی وجہ سے ہے، تو جو کوئی اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی پیروی کرے اور ان کے حکم کے مطابق چلے تو وہ دنیا میں گمراہ ہونے سے اور آخرت میں اس کی گمراہی سے کے وبال سے نجات پا جائے گا۔ تو ہمیں کیا پتہ چلا اس آیت سے؟ علماء کہتے ہیں یہ پتہ چلا اس امت کے لیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جو احکامات دیے ہیں اس پر عمل کرنا اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا یہ دنیا میں گمراہی سے بچاتا ہے اور آخرت میں بدبختی سے
بچاتا ہے۔ لہٰذا ہم سب کے لیے یہ کتنی خوش نصیبی ہے کہ جو ہم قرآن کا درس سن رہے ہیں تو قرآن کی پیروی کریں، حضور کی صحیح معنوں میں اتباع کریں، کیونکہ اگر یہ ہم نے دو کام صحیح کر لیے کہ حضور کی اتباع کی، قرآن کی صحیح معنوں میں پیروی کی، تو یاد رکھیے کہ گمراہی سے اور بدبختی سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اور یہ قرآن اس مضمون کو بہت سارے مقامات پر واضح کرتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ فرمایا کہ جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگی ہے، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، اور وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، حالانکہ تو نے تو دنیا میں مجھے دیکھنے والا بنایا تھا۔ یعنی دیکھنے والا دنیا میں تو حالانکہ میں دیکھنے والا تھا۔ تو یہاں پر یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں خاص طور پر قرآن مجید پر ایمان لانا اس آیت میں ذکر سے مراد یہ ہے۔ اور ایک قول اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ تمام دلائل مراد ہیں ذکر سے کہ جو اسلام کی حقانیت کے ثبوت کے طور پر نازل کیے گئے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ ذکر سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات مراد ہو، کیونکہ حضور سے ہی ذکر حاصل ہوتا ہے۔ تو تنگ زندگی یہ جو قرآن نے کہا کہ جس نے ذکر سے منہ پھیرا، یعنی اگر ہم تینوں قول بھی لے لیں کہ قرآن سے، اسلام کی حقانیت کے دلائل سے، میرے آقا کے سے اگر جس نے منہ موڑا تو فرمایا اللہ اس کے لیے تنگ زندگی ہے۔ اب یہ تنگ زندگی کس طرح ہو سکتی ہے؟ تو مفسرین نے فرمایا 5 چیزوں میں تنگ زندگی ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، دنیا میں تنگ زندگی، اس سے کیا مراد یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو دنیا میں تنگ زندگی کیسے ہوگی؟ تو فرمایا کہ بندہ ہدایت کی پیروی نہ کرے اور برے عمل اور حرام فعل میں مبتلا ہو، قناعت اس سے محروم ہو جائے اور حرص میں گرفتار ہو جائے، مال و اسباب میں اتنا اس کے پاس کثرت ہو لیکن اس کے باوجود بھی اس کے دل کو فراخی و سکون میسر نہ ہو، اور دل ہر چیز کی طلب میں اور حرص کے غموں میں آوارہ ہو جائے کہ یہ نہیں وہ نہیں، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ اس کا حال تاریک، وقت خراب رہے، اور توکل کرنے والے مومن کی طرح اس کو کبھی سکون اور فراغ نصیب نہ ہو۔ اسے حیات طیبہ کہتے ہیں کہ جسے پاکیزہ زندگی مل جائے وہ اس بندے کو حاصل نہیں ہوتی کہ جس نے ذکر سے منہ موڑا۔ تو یہ دنیا میں تنگ زندگی۔ نمبر 2، فرمایا قبر میں تنگ زندگی کیسے ہوگی؟ فرمایا کہ قبر کی تنگی یہ ہے کہ اسے قبر میں عذاب دیا جائے جس نے ان تمام چیزوں سے منہ موڑا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ آیت اسود بن عبد العزہ مخزومی کے بارے میں نازل ہوئی، اور قبر کی تنگ زندگی سے مراد اس کا سختی سے دبانا ہے کہ جس میں ایک پسلی دوسری پسلی میں چلی جائیں اور ساری پسلیاں ایک سے دوسری میں چلی جا کر ٹوٹ جائیں، یہ قبر کی تنگ زندگی ہے۔ اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور یاد رکھیے کہ اس کے بارے میں ایک حدیث پاک بھی آتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو، کیا تم جانتے ہو کہ معیشت دنک، یعنی یہ جو قرآن نے کہا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ مَعِيشَةً فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو میرے آقا نے اس کی تفسیر خود بتا دی۔ فرمایا کہ معیشت ضنک کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ قبر میں کافر کا عذاب ہے، اور فرمایا اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کافر پر 99 تنین مسلط کیے جائیں گے۔ کیا تم جانتے ہو؟ حضور نے پوچھا تنین کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ آپ ہی بتا دیجئے کہ حضور یہ تنین کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ تنین سے مراد وہ 99 سانپ ہیں اور ہر سانپ کے ساتھ پھبن ہیں،
فرمایا کہ 7 پھن ہیں اور وہ اس کے جسم میں پھونکے ماریں گے اور قیامت تک وہ سانپ اس کو ڈستے اور نوچتے رہیں گے، یہ قبر کا عذاب ہے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور تیسری بات آخرت میں تنگ زندگی، فرمایا جہنم میں عذاب میں مبتلا ہونا ہے، اور جہنم میں کیا ملے گا یہ آپ سماعت کر چکے ہیں کہ تھوڑ کھولتا پانی، جہنمیوں کے خون اور ان کے پیپ کھانے کو یہ دے جائیں گے، یہ آخرت کی تنگ زندگی۔ اور نمبر 4 دین میں تنگ زندگی، کہ نیکی کی راہیں ایسے شخص کے لیے تنگ ہو جائیں اور آدمی حرام کمانے میں مبتلا ہو۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ بندے کو تھوڑا ملے یا زیادہ ملے، اگر اس کو خوف خدا نہیں تو یاد رکھے کہ اس کی زندگی میں کوئی بھلائی نہیں، یہ سب سے بڑی اس کی تنگ زندگی ہے۔ یہ تو میں اور آپ اس میں غور کریں کہ یہ دین میں تنگ زندگی ہے کہ زیادہ ملے یا تھوڑا ملے، اور اگر خوف خدا نہیں تو فرمایا اس میں کوئی بھلائی نہیں، یہ تنگ زندگی دین کی میں ہے۔ اور فرمایا نمبر 5 جو ہے وہ دنیا، قبر اور آخرت، دین سب میں تنگ زندگی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ پھر قرآن نے کہا کہ جو قیامت کے دن وہ بندہ جسے اندھا اٹھایا جائے گا، جس نے اپنے ان ذکر سے منہ موڑا، تو وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کہے گا کہ اے مولا میں تو دیکھنے والا تھا، تو نے مجھے کیوں اندھا اٹھایا؟ تو یاد رکھیے کہ اس وقت اس کو یہ علماء نے لکھا کہ کافر قیامت میں پورا عرصہ اندھا نہیں رہے گا، بلکہ قیامت کے بعض احوال میں اس کی بینائی نہیں ہوگی اور بعض احوال میں اسے بینائی عطا کر دی جائے گی تاکہ وہ قیامت کے ہولناک مناظر دیکھ سکے۔ اب وہ کیوں اس کو اندھا اٹھایا گیا وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، کیونکہ ہمارا وقت مکمل ہو گیا، کل سے میں اس سے آگے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی تنگ زندگی سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے اور اپنے ذکر سے وہ ہمیشہ مرتے دم تک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، درود پاک کو قبول فرما۔ یا اللہ مولا کریم ہمیں قرآن حکیم کا قدردان بنا دے، اللہ اس کا فیضان ہمیں نصیب فرما۔ یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ یا اللہ میرے تمام صحابہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر قرآن سیکھا کرتے تھے، یا اللہ ان کے سیکھنے سکھانے کا صدقہ یا اللہ ہمارے لیے سیکھنا سکھانا سمجھنا سمجھانا آسان کر دے۔ اللہ اس قرآن کی نور، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں ہمیں عطا فرما۔ اس قرآن حکیم کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا سمجھانا، مولا کریم ساری زندگی اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ اس قرآن حکیم کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ مرتے دم تک وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما، اس کی تعلیمات پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے والدین کی، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما، ہم سب کو اپنا فضل و کرم عطا فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ جس کے دل میں جو مراد ہو، جو تمنا ہو پوری فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔